Assalamu alaikum, students. Let's have a start. We start. I would like to put some questions to you people so that I may assume whether you've understood the idea of horizontal, diagonal, and vertical communication or not. Yes. Yes. The question is about diagonal communication. Who's there to tell what diagonal communication is? Yes, please raise your hands. Yes, who will tell? Diagonal communication. Yes, Ahmed. Walaikum assalam wa rahmatullah. Yes. डायगोनल इन कम्युनिकेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन में दो डिपार्टमेंट. Excuse me, please. Can you tell me in English as well or not? If you can, I think you must try. Because we are actually studying communication. And if you get some speaking practice, I think it's not a bad idea. Yes. कोई बात नहीं, गलत हो जाए क्या हो जाए, कोई बात नहीं. अब बस ऐसे ना ब्रोकन इंग्लिश से हमने स्पोकन इंग्लिश तक पहुंचना है, कोई बात नहीं. Yes. When in one organization there is two departments, when they communicate with each other, then this type of communication called diagonal. Who makes communication between each other? Employees to manager. Managers? Oh, Managers. Okay, anyway, full marks to you for speaking English. Yes. Now it's Hamza's turn. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam wa rahmatullah. Sir, there are two departments, for example, an IT and the other one export department. Okay. When one department manager contacts and speech with the other department manager and apply speech to each other, then this will be the diagonal communication. Okay, anyone else? Yes, diagonal communication. Anyone else, please? Where's Rafia today? Please raise your hand, Rafia, if you are listening to me. Huda. Yes, Huda. Assalamualaikum, sir. Walaikum Sir, assalam. if we have two departments, Yes. and the employee of first department talk with the employee of IT manager of second department, then it's a diagonal communication. Okay, why do we call it diagonal? Why isn't it vertical communication when an employee is talking to the manager? Sir, because the employee of first department talk with the manager of second department. Okay. It's not employee with employee, not manager with manager. No, if an employee talks to an employee, that becomes horizontal. But when an employee is talking to the manager, we call it vertical communication. Why don't we call it vertical here? This is the question. Sir, because the same department of same organizations, different organizations. Different organization. Anyway, full marks to you as well because you spoke well. Yes, anyone else? Please give me the right idea about diagonal communication. घबरा गए आप लोग मेरा हाल इंग्लिश बोलने से. इंग्लिश में कुछ नहीं होता, गलत होगी तो क्या होगा? कौन सा हमारी अपनी लैंग्वेज है? कोई बात नहीं, ये गलत बोलते बोलते ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह. हमने बेटा अपने. Yes. Sir. वालेकुम सलाम.
Yes. Sir, we suppose that there are two departments. One is of export department and the other is of IT department. Okay. And when the manager of IT department is talking with the employee of export department, then we can say that it is a diagonal communication Very good. because they are both are of opposite department and not of the same department. That's why, sir. Okay. If the department is the same, what sort of communication would be there? I guess vertical communication of Very the good. manager with the employee, and of employee with the employee is horizontal communication. Very good. So we call it diagonal communication because one manager of a department is being talked to by the employee of the other department when the departments are different, but the status is the same. As we say, managers are from one peer group and the employees are from the other peer group. But when they are talking to each other, we say this is a combination of vertical and horizontal communication. So because of that, we say it is diagonal communication. Okay, what makes it diagonal? Is there anyone who can tell? If Amina wants to tell, it's also okay. If you want to tell, because the Sir, question, can you please repeat the question? yes, the question is when we say that two people from different departments are talking to each other, that becomes diagonal communication. Is it the same? The people having different statuses. Got it? Sir, I think so. It is right because the employee, because their departments are different. Actually, they are not of the same department. And if the manager of this another department is talking to the employee of another department, I guess, according to my point of view, this is the diagonal communication. Oh, okay, okay. Now the question is, why do we call it diagonal when we are having two sorts of departments? Like you gave the example of one export department and the other one is the IT department. If the employees and the manager are from the same department, what would you call it then? Vertical. Then vertical. Okay. Vertical means upward or downward? If the manager is talking to employee, then it is a downward. And if the Right. employee is talking to manager, then it is upward, sir. Good. Have you got the previous experience of speaking English? सर एक्चुअली मैं डिबेट्स वगैरह में काफ़ी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती हूँ और इसके अलावा सर कंपेयरिंग वगैरह में कॉलेज में मैं काफ़ी पार्टिसिपेट करती रही दैट्स वाई सर Why have you started speaking Urdu then? You must tell everything in English. You're going very well. Okay, sir. That's a good going. Anyway, thanks. Okay. Now the question is, if the employee of an organization talks to the director of another organization, what would you call to this sort of communication? Yes, anyone else? Yes. So that would be external communication, not internal. No, when you say external communication, that's not actually the direction of communication. That's the system of communication. We've got two systems, internal and external. And here we are talking about the directions of communication. What direction would be there when an employee of an organization is talking to the director of the other organization? Sir, it will be called horizontal. Sorry? Horizontal organization. This Communication. is horizontal. Yes, sir. Why don't we call it vertical? Because sir, they are of same class and Same? same class. Both are managers. No, I didn't talk of two managers. The question is one employee of an organization is talking to the director of the other organization. What sort of communication is there? This will be horizontal or external. Vertical communication cannot be external. It can only be internal. It's internal, External. external. Horizontal, external. Vertical communication cannot be Okay, external. okay. Why don't we call it vertical? Sir, vertical communication cannot be external. Vertical can only be Okay, internal. okay, thanks. Yes, there are some other hands as well. Yes, let me ask Asad. Yes, Asad. Yes, sir. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam wa rahmatullah.
Yes. Sir, I think the communication will be horizontal because, sir, both the organizations are different. If the organizations are same, then it will be vertical. Very good. Okay then, thank you very much. And how is the experience of speaking English? Sir, very good. Thank you, sir, for giving us this opportunity. Very good. You people must try to speak English. Even sometimes when I make you people understand in Urdu, that's because of having a lot of students there. And the other thing is that if the idea is not clear, there is no benefit of speaking English. But when I explain everything, after that, I think our discussions should be in English so that you people get fluent in English as well. Okay, nice. Yes, Huda is there. She wants to tell something. Yes, Huda. Sir, according to your question, the answer is it will be the combination of vertical and horizontal. No, beta. Actually, when we say that there are two different organizations, it means we are not talking of the same organization. If you are in the same organization, then you can say that there may be some combinations. But when you are outside your organization, it means you are all in one sort of communication. Okay, sir. Thanks. Okay. ये हुआ जी हमारा डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन हमने कर लिया. अब देखते हैं आगे कि इसमें और क्या कुछ है. अब ये देखें कि वर्टिकल जो होती है ना, इसमें हम कहते हैं कि ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरह से कम्युनिकेशन होती है. अगर मैनेजर जो कि ऊपर है स्टेटस में, वो नीचे कम्युनिकेट करे एम्प्लॉयज़ के साथ, इस सूरत में हम कहते हैं कि ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रही है. जब एम्प्लॉय ऊपर मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करेगा, देन वी से दिस इज अपवर्ड कम्युनिकेशन. रहती वर्टिकली है क्योंकि ये डायरेक्शन यही है. अब देखना वर्टिकल में क्या है. मैनेजर्स कम्युनिकेट डाउनवर्ड्स व्हेन इशूइंग इंस्ट्रक्शंस एंड ब्रीफिंग देयर टीम्स. ये जो मैनेजर्स हैं, ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इनकी तरफ से होती है क्योंकि इन्होंने इंस्ट्रक्शंस देनी होती है और अपनी टीम्स को ब्रीफ करना होता है. इसको हम कहते हैं कि ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रही है. फिर है एम्प्लॉयज वुड कम्युनिकेट अपवर्ड्स. जस्ट अ मिनट प्लीज. जस्ट okay. Employees would communicate upwards when reporting back to their managers with updates and results on work performed. और जब employees बात करेंगे अपने managers को बताएंगे उन्होंने उधर से brief किया था और इन्होंने अब report करना है, report back, जिसे हमने कहा था ये debriefing होती है. Briefing है जहाँ पे आपको instructions दी जाती हैं कि how you are to perform the work, and after performing the whole job you are to tell your managers how you performed your task. उसको जो आप बताएंगे उसको हम डीब्रीफिंग भी कह देते हैं, लेकिन जो कि मैनेजर्स की तरफ जा रही है तो ये अपवर्ड हो जाती है. Vertical communication is typically more formal as it recognizes the different levels within the hierarchy. वर्टिकल जो होती है इसमें फॉर्मेलिटी ज़्यादा होगी, डेफिनेटली ज़्यादा होगी. इसमें क्यों हो जाती है ज़्यादा कि एक एम्प्लॉई जब मैनेजर से बात करेगा तो उसे डेफिनेटली रिस्पेक्ट का बहुत ख्याल करना पड़ता है. लेकिन वही जब एम्प्लॉई के साथ इस तरह बात कर रहा है हॉरिजॉन्टली, उस सूरत में वो इतनी केयर नहीं करता कि उसे वहाँ पे मैजिक वर्ड्स बहुत सारे यूज़ करने पड़े. डेफिनेटली जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप बिजनेस कम्युनिकेशन में ही है, इन्वायरमेंट सारा कमर्शियल है, लेकिन जिन लोगों से आपकी मुलाकात ज़्यादा रहती है वो हो जाता है आपका हॉरिजॉन्टल में कुछ इनफॉर्मल ज़्यादा हो जाता है. लेकिन यही आप देखें ऑर्गेनाइजेशन बाहर जाते हैं जब वहाँ भी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, लेकिन उसमें फॉर्मेलिटी का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है. बहरहाल वर्टिकल में आपको ज़्यादा केयर करनी पड़ती है. तो इसमें वर्टिकल में हम कहते हैं हायरार्की होती है, क्योंकि हायरार्की की वजह से फिर वो ज़्यादा आपको केयर करनी पड़ती, फॉर्मेलिटी ज़्यादा होती. However, there can be challenges in ensuring that outward communication is effective in large organizations. For example, अब इसकी इफेक्टिवनेस के लिए देखें कि जहाँ भी आप वर्टिकली कम्युनिकेट करेंगे इसको कुछ चैलेंजेस भी हैं. चैलेंज ये होता है कि कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं कि एक काम स्मूथली चल तो रहा होता है लेकिन उसमें कुछ थ्रेट्स, कोई रिस्क ज़रूर इन्वॉल्व होते हैं.
اس میں کیا رسکس ہیں وہ دیکھنے ہیں. Subordinates may consider that the seniors would not be interested in the opinions or information given by the subordinates. اب سبارڈینیٹس جو انہوں نے کوئی بات کرنی ہے, اوپر کوئی مشورہ دینا ہے کہ جو آرگنائزیشن میں یہ غلط کام ہو رہا ہے, ان کو رپورٹ کرنا ہے کہ اگر کام کو اس طرح کر لیا جائے, یا یہ کہ کوئی ٹاسک انہیں دیا گیا کہ یہ ٹاسک کریں. اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس کو تھوڑا سا ایسا کر لیا جائے تو مینیجر کو ہم بتاتے ہیں کہ ایسا کر لیں, لیکن اس میں کیا ہے, may consider, ہو سکتا وہ یہ کنسیڈر کریں, the seniors would not be interested in the opinions or information. وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی بات کو ان کی بات میں وہ انٹرسٹڈ نہ ہوں, اور انفارمیشن یا جو انفارمیشن یہ دے رہے ہیں ہو سکتا ہے اس میں انٹرسٹڈ نہ ہوں. Subordinates may think that the seniors are busy and already facing information overload. یا یہ بھی کئی دفعہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو پہلے ہی بہت بزی ہیں, بہت کام ہے, بہت لوڈ ہے, and would not have time to consider the problems or suggestions provided by subordinates. یہ suggestions ہے, یاد رکھیں. یہ میں آپ کو کچھ چیزیں اور بھی بتا دیتا ہوں کہ جو بھی ورڈز جو نا ورڈز یہاں پہ STIONS, اس پہ جو ورڈز ایس تو خیر ضروری نہیں ہے, یہ چلے میں اس کو یہ ڈیلیٹ کر رہا ہوں کیونکہ سنگولر بھی ہو سکتا ہے. STION پہ جو ورڈز ختم ہوں گے ان کو چن کی ساؤنڈ سے آپ پرناؤنس کرتے ہیں, جیسے کویسچن, سجیسچن, کمبسچن, ڈائجسچن, اس طرح سے ان کو پرناؤنس کرنا ہے. تو یہ سجیسچنز ہیں to consider the problems or suggestions provided by subordinates. اوکے, دا subordinates یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو سینئرز ہیں, مینیجرز ہیں, وہ بزی بہت ہیں, بہت اوور لوڈڈ ہیں کام کی وجہ سے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے جو یہ مشورے یا کوئی بات یہ کریں گے ان کو وہ پراپرلی کو ریگارڈ نہ دیں, وہ سنیں نہ ان کی بات. یہ بھی ایک پرابلم ہے جو subordinates فیس کرتے ہیں. Subordinates may fear that reporting of a problem or communication of a grievance may result in antagonizing or disappointing the seniors, which may have adverse consequences. کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکا ہماری بات کرنے کی وجہ سے وہ کہیں غصہ ہی نہ کر دیں کہ انہیں تو کہا تھا اپنا کام کرو, یہ کس کام میں پڑ گئے ہیں. تو یہ جو نا رپورٹ کرنا, تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے یہ فیل کریں کہ یہ کام نہیں کر رہے, یہ کیا کر رہے ہیں, انہیں تو کام دیا تھا, بس اپنا ورک پرفارم کریں, بعد میں آگے رپورٹ کریں, یا اندر باتیں کرنے آگے یہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا, اس کی وجہ سے بھی کئی دفعہ جو ورٹیکل کمیونیکیشن ہے اس میں بیریئرز آئیں گے, کیونکہ وہ اب کمیونیکیٹ کر ہی نہیں رہے. جب سبارڈینیٹس کے پاس کوئی بات بھی ہے کرنی ہے لیکن وہ نہیں کر رہے. اچھا, یہاں پہ ایک بات اور یاد رکھیں, یہ تو ہوگی سبارڈینیٹس کی طرف سے. مینیجرز کی طرف سے کیا ہوگا؟ یہ پرابلم مینیجرز کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. مینیجرز کی طرف سے کیا ہے کہ وہ بھی کبھی کبھی جس طرح ان کے یہ کچھ فیئرز ہیں, کچھ تھریٹس ہیں, ان کو مینیجرز کے فیئرز بھی ہیں. جس طرح یہ امپلائی ہے یہ اوپر کمیونیکیٹ نہیں کر رہا, مینیجر کئی دفعہ ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن سے تھوڑا اس کو بھی ہی از افریڈ, ہی ڈریڈز, وہ بھی ڈرتا ہے اس سے. کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ امپلائیز ہیں, ان میں ایک امپلائی کو اگر اپریشیٹ کرنا پڑے کسی کام پہ, کسی ایک امپلائی کو دوسروں کے سامنے اگر وہ اپریشیٹ کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی اسے کوئی ایکسٹرا فیور دے رہا ہے. حالانکہ ایسی بھی بات نہیں ہوتی, وہ تو اس کے کسی جاب کی وجہ سے اس کی ڈیوٹیز جس طرح پرفارم کر رہا ہے اس کو ایڈمائر کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, لیکن دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا شاید چہیتا زیادہ ہے. اب یہ جو چیز ہوتی ہے کئی دفعہ مینیجرز بھی اس وجہ سے, یعنی کہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, جس طرح اس نے کہا نا یہ 3 ڈفرینٹ دیے ہوئے ہیں, اسی طرح سے یہ پاسبل ہے کہ جو مینیجرز ہیں ان کے لیے بھی یہ تھریٹس ہوں کہ وہ کسی وجہ سے اپنے امپلائیز کے ساتھ کمیونیکیٹ نہ کریں. اچھا, یہ تو ہیں فیئرز. سم ٹائمز یہ فیئرز کے علاوہ بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ مینیجرز جو ہوتے ہیں, مینیجرز ان کا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے ڈکٹیٹرز جیسا, وہ کسی کا شیئر ہی کچھ نہیں کرتے. جس طرح دیکھیں جمہوریت اور آمریت ہمارے یہاں کہتے ہیں نا, ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ. ڈیموکریسی میں نیچے تک وہ کہتے ہیں ایک سسٹم ہوتا ہے, اس میں سارے لوگ جو نا انوالوڈ ہوتے ہیں, بہت سارے آپ کے پبلک کے ریپرزینٹیوز بھی انوالوڈ ہوتے ہیں. ڈکٹیٹرشپ میں ایسا نہیں ہوتا, اس میں تو ایک آدمی اوپر بیٹھا ہے, اس کی اپنی مرضی, کسی کو رکھے کسی کو نہ رکھے, وہ اس طرح سے خود ہی اس نے کنٹرول کیا ہوتا ہے. کچھ مینیجرز ایسے ہوتے ہیں
ان کا ذرا نا ایسے ہی وہ بیوروکریٹک ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے, وہ اس وجہ سے نا لوگوں کو, اپنے امپلائیز کو انفارمیشن نہیں دیتے, وہ ایک الگ پرابلم ہے. تو اس طرح سے نا یہ نہیں ہے کہ ہم اگر یہ سمجھیں کہ جہاں پہ امپلائیز اور مینیجرز ہیں اور اچھی آرگنائزیشن میں کمیونیکیشن ہوتی ہے تو اس میں بیریئر بھی کوئی نہیں آ, بیریئرز بہت سارے آ جاتے ہیں. کبھی کبھی یہ آپس میں کوئی ایسے ان کے ٹسلز سٹارٹ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کمیونیکیشن رک جاتی ہے, بیریئرز آ جاتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہے ہاریزونٹل, آلسو کولڈ لیٹرل. اس کو لیٹرل بھی کہتے ہیں. ہاریزونٹل کمیونیکیشن occurs between peer groups and people of similar standing. پیئر گروپس یہی ہوتے ہیں جن کا ایک جیسا اسٹیٹس ہو, تو سملر اسٹینڈنگ کے لوگ ہوتے ہیں. یعنی کیا کہ مینیجرز کے ساتھ اور امپلائیز کے ساتھ. اچھا, اس میں تھوڑا سا یہ یاد رکھیں کہ ہماری جو مینجمنٹ ہوتی ہے, مینجمنٹ 3 لیولز ہیں, شاید ہم نے پیچھے پڑھا بھی تھا, میرا نہیں ابھی نہیں پڑھا. بہرحال اس میں جو نا آگے آ بھی جائے گا, کچھ میں آپ کو اورلی بتا دیتا ہوں, ابھی میں لکھ نہیں رہا, اس کو آپ نے صرف سننا ہے, سمجھنے لکھنے کی کوشش بھی نہ کریں, آگے آ جانا اس میں. ایک ہوتی ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ. اب اسٹریٹجک مینجمنٹ جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ٹاپ لیول کی, جس میں ڈائریکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں جو کسی آرگنائزیشن کو اون کرتے ہیں, اس کو رن کرتے ہیں. اچھا, اب ڈیفینیٹلی اگر وہ مینجمنٹ ہے تو ایک مڈل مینجمنٹ بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹیکٹیکل مینجمنٹ. اب ایک اسٹریٹجک پھر ٹیکٹیکل. اب دیکھیں جو ٹیکٹیکل مینجمنٹ ہے اس میں بھی تو مینیجرز ہی ہوں گے. اگر ہم یہ کہیں کہ مینیجرز کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں, نہیں, بات یہ کہ کریں گے تو مینیجرز کے ساتھ اگر مینیجرز کا اسٹیٹس سیم ہو. اسٹریٹجک لیول کے جو مینیجرز ہیں ان کی آپس میں ہاریزونٹل ہی ہوگی, لیکن جو ڈائریکٹرز ہیں اوپر وہ تو مالک ہیں, نیچے جو مینجمنٹ ہے وہ تو ان کے امپلائیز ہیں سارے. وہ دوسرے جو ان کے نیچے ان کے لیے وہ مینیجرز ضرور ہیں, لیکن اوپر جو ڈائریکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے جب ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے پھر ہاریزونٹل نہیں ہوگی, کیونکہ اسٹیٹس کا فرق پڑ جانا ہے. ان کا لیول وہ مینیجر والا وہاں پہ ہے ضرور, لیکن مینیجر بڑا فرق ہے. یوں سمجھیں کہ ایک آدمی پرنسپل ہے کسی کالج کا اور ایک ہے اس کالج کا اونر, اب ڈیفینیٹلی ان کا اسٹیٹس سیم نہیں ہے. امپلائیز کے لیے تو دونوں ہی باس ہیں, لیکن الگ الگ طرح کے ان کے اسٹیٹس ہیں. جب وہ پرنسپل بات کرے گا, اب اسی طرح دیکھیں نا وائس پرنسپل, اب وائس پرنسپل جب پرنسپل سے بات کرے اس کے لیے تو وہ باس ہے, ڈیفینیٹلی وہ مینیجر تو ہے لیکن اسٹیٹس وہ نہیں ہے دونوں کا, بڑا ڈفرینس ہے دونوں میں. اینی وے تو پیئر گروپس ہونا ضروری ہے. پیئر گروپ سے مراد یہی کہ اگر تو اسٹریٹجک لیول کی مینجمنٹ ہے تو اس کے لوگ وہ آپس میں کمیونیکیٹ کریں. اگر ٹیکٹیکل لیول کی ہے جو مڈل مینجمنٹ ہے وہ آپس میں کریں تو وہ پیئر گروپس بنیں گے. پھر تیسرا جو لیول ہے وہ آپریشنل. آپریشنل میں سپروائزرز ہوتے ہیں جو نیچے کام ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کو جو چیک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, سپروائز کرتے ہیں. وہ لوگ آپس میں جب کمیونیکیٹ کریں گے اس صورت میں تو دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیٹس کہاں پہ ہے کسی کا. تو پیئر گروپس اس طرح بننے ہیں. پھر horizontal communication may be formal or informal depending on whether it occurs between colleagues and friends, more likely to be informal. اچھا, اب horizontal ہم نے کہا کہ انٹرنل سسٹم میں بھی ہے, ایکسٹرنل سسٹم میں بھی ہے. انٹرنل میں ہوگی تو that would be very informal. اب انفارمل کیسے ہو جاتی ہے وہ کہ جب کولیگز آپس میں بات کرتے ہیں, اس میں میں نے بتایا کہ میجک ورڈز کا یوز اتنا نہیں ہے. آپس میں باتیں وہ بات تو آرگنائزیشن کی کریں گے. دیکھیں میرے کو یہاں پہ کولیگز ہوں گے تو بات تو آرگنائزیشن کی ہم کریں گے یہاں پہ, لیکن وہاں پہ وہ جو مینرزم, وہ ایٹیکیٹ جو باہر جا کے آپ فالو کرتے ہیں وہ اپنی آرگنائزیشن میں نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی اسٹور پہ جائیں, وہاں پہ جو امپلائیز, وہاں کے جو امپلائیز ہیں وہ آپس میں پنجابی بول رہے ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ اردو بول رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں آپس میں جو وہ بھی آرگنائزیشن کی کمیونیکیشن ہے, جو آپ کے ساتھ ہو رہی وہ بھی اسی آرگنائزیشن کے بہاف پہ ہے, لیکن آپس میں چونکہ ان کی ملاقاتیں زیادہ ہیں اس کی وجہ سے کچھ انفارمیلٹیز آ جاتی ہیں, لیکن ایکسٹرنلی جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس میں فارمیلٹیز آ جاتی ہیں. تو اس میں horizontal communication may be formal or informal depending on whether it occurs between colleagues and friends, more likely to be informal. جب colleagues کے ساتھ یا friends کے ساتھ بات ہوتی ہے نا تو اس میں آپ زیادہ informal ہو جاتے ہیں, اور external to the organizational group more likely to be formal. جب آرگنائزیشن سے باہر آپ بات کرتے ہیں کسی ایکسٹرنل ہو جاتے ہیں, ایکسٹرنل سسٹم میں جا کے آپ کو فارمیلٹیز کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. اس کے بعد ہے ڈائیگنل. یہ میں نے کوشش کی تھی کہ اس میں آپ کو پروننسیشن بھی اس کی پراپر پتہ چل جائے. اس میں یاد رکھیں کہ یہ جو نا نیچے ہی ہے یہ لینگویج آپ کے لیے ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بچے پڑھ بھی لیتے ہوں. بہرحال اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ڈائیگنل جیسے لکھا ہوا ہے نا,
یہ ڈی کے بعد اے پھر آئے پھر اوپر وہ ایک ورٹیکل لائن چھوٹی سی ہے پھر آگے وہ اس کو کہتے ہیں ایش وہ ہے پھر جی ہے اسمال پھر شوا اس کو کہتے ہیں شوا یہ الٹا ای ڈکشنریز میں آپ نے دیکھا ہوگا پھر این ایل بہرحال اس کو ہم کہتے ہیں فنیٹک الفابیٹ. فنیٹک الفابیٹ کیا ہوتی ہے یہ دیکھیں فنیٹک الفابیٹ. ایک ہے آپ کی جنرل الفابیٹ. جنرل الفابیٹ تو وہ اے بی سی ہے لیکن انگلش کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انگلش چونکہ یہ فنیٹک لینگویج نہیں ہے. فنیٹک لینگویج ہونا یہ ہے کہ اس کے جو لیٹرز ہیں ان کی کئی ساؤنڈز بن جاتی ہیں. سمپل میں آپ کو ایک ایگزامپل ہی دے دیتا ہوں جیسے یہ ورڈ ہے نا سرکل CIRCLE اگر 2 دفعہ سی یوز ہوا ہے ایک دفعہ آپ سین کی ساؤنڈ سے اسے پروناؤنس کریں ایک دفعہ سرکل. چلیں سمجھنے کے لیے فی الحال ابھی میں کاف کہہ دیتا ہوں ہے اس کے اندر وہ کھے کی ساؤنڈ بن جاتی ہے. اچھا اب یہ سین اور کاف کی ساؤنڈ کیسے بن جاتی ہیں اس میں اس کا مطلب لیٹر تو ایک ہے 2 ساؤنڈز کیسے. اردو میں تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سین کہیں پہ لکھا ہو تو کہیں وہ کاف کی آواز دے دے کہیں پہ وہ سین کی آواز دے دے ایسا نہیں ہوتا. انگلش جو ہے یہ فنیٹک لینگویج نہیں ہے. اس کے لیٹرز 26 ہیں ساؤنڈز اس کی 44 ہیں. اب وہ 44 ساؤنڈز ہونے کی وجہ سے اب وہ جو دیکھیں 26 لیٹرز 44 ساؤنڈز کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے. ایک لیٹر تو ایک ساؤنڈ کے لیے یوز کر سکیں گے دوسرے کے لیے تو کچھ آپ کو اور لکھنا پڑے گا. اس کے لیے پھر فنیٹک الفابیٹ جو ساؤنڈز کی الفابیٹ ہے وہ بنائی گئی. تو ساؤنڈز کے الفابیٹ میں پھر یہ جو آپ کے سامنے ہے نا یہ پہلے لکھا ہوا ڈائے پھر ہے اے اور اے سے پہلے جو اوپر چھوٹی سی ورٹیکل لائن ہے یہ اس چیز کا ایکسپریشن اس کو شو کرتی ہے کہ یہاں پہ آپ نے سٹریس کرنا ہے. سٹریس انگلش کو کہا جاتا ہے سٹریس ٹائمڈ لینگویج. اس میں سٹریس ضرور ہوتا ہے کسی نہ کسی پارٹ پہ. دیکھیں ڈائیگنل یہ کیا ہے کہ ہم جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ڈائیگونل یا ڈائیگنل اس طرح کے ورڈز نہیں ہیں. ڈائیگنل وہ اے سے پہلے جو ہے نا وہ سٹریس کرنا پڑا ڈائیگنل. تو یہ ہے ڈائیگنل. اینی وے diagonal communication describes the simultaneous combination of vertical and horizontal communication. تو ڈائیگنل کمیونیکیشن میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کمبینیشن ہے کس کا ورٹیکل اور ہاریزونٹل کا. In a commercial environment, this might involve cross-team communication when coordinating projects. Cross-team دیکھیں ایک ڈپارٹمنٹ وہ ایک ٹیم ہے دوسرا ڈپارٹمنٹ دوسری ٹیم ہے. اس طرح سے کمیونیکیشن جو ہوتی ہے نا کراس یہ کراس چلی جاتی ہیں کہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یہ کراس ہو جاتی ہیں. تو کراس کمیونیکیشن میں یہ کراس ٹیم کمیونیکیشن when coordinating projects کہ 2 ڈپارٹمنٹس نے مل کے کوئی پروجیکٹ کرنا ہے. innovating new ideas اور problem solving کوئی نئے آئیڈیاز جنریٹ کرنے ہیں یا کوئی پرابلمز ریزالو کرنے ہیں. The technique can be used to bypass blockages in the usual vertical reporting line. رپورٹنگ لائن جو ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک آدمی یہاں پہ جو امپلائی ہے اس کا اوپر مینیجر ہے یہ لائن ہے اس کی جس میں اس نے چلنا ہے لیکن وہ اس کی بجائے ادھر جا رہا ہے ڈائیگنلی. یہ کیوں جاتا ہے such as when a line manager is on holiday. مینیجر ہے ہی نہیں اوپر اب اس کو انسٹرکشن چاہیے اس نے اب کس سے پوچھنا ہے تو وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ کے مینیجر کے پاس چلا جاتا ہے اس سے پوچھتا ہے. اور when technical input is required outside the usual sphere of expertise. وہی جو میں نے اگزامپل آپ کو دی تھی آپ نے اچھا ہے کہ آپ نے وہ اگزامپل بھی یاد رکھی ہے کہ آپ دیکھیں ایکسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا جو امپلائی تھا اس کے اوپر جو مینیجر ہے اب سافٹ ویئر کو وہ نہیں جانتا سافٹ ویئر کو جاننے والا وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی دوسرے ڈپارٹمنٹ کی طرف جانا پڑتا ہے. تو جب اسے ٹیکنیکل انپٹ چاہیے ہوگی اس کے لیے وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جائے گا. اس کے بعد ہیں ایکسیمز آف انٹرپرسنل کمیونیکیشن. اس کو ایکسیم کہنا ہے اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ورڈ ہے نا میں نے ابھی جو بات کی تھی یہ فنیٹک الفابیٹ میں یہ ہے ٹروث ٹی ایچ کی ساؤنڈ سے. لیکن جب یہ پلورل ہو جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں گے یہ ساؤنڈ اور ہے پلورل ہونے کے بعد یہ والی اور تھی جو سنگولر تھی. سو ٹروث اور ٹروز زال کی ساؤنڈ کے بعد زیڈ ٹروز. اچھا ایکسیمز ہوتے کیا ہیں ایکسیمز آف انٹرپرسنل کمیونیکیشن. 2-3 چیزیں یہاں پہ سمجھنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرپرسنل کمیونیکیشن کس کو کہتے ہیں. انٹرپرسنل کمیونیکیشن وہ ہے
جس میں ایٹ لیسٹ 2 پیپل انوالوڈ ہوں, ایٹ لیسٹ 2. جیسے میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں اس میں ایٹ لیسٹ 2 تو ہیں. ہمارے تو ماشاءاللہ یہاں پہ کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس وقت اس میں میرے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اب ایک آدمی وہ چاہے 10 کے ساتھ بات کرے, 1 کے ساتھ بات کرے, 100 کے ساتھ بات کرے, جتنوں کے ساتھ بات کرے, اس کو ہم انٹرپرسنل کہتے ہیں. لیکن انٹرپرسنل یاد رکھیں کہ جب یہ لیکچر جس وقت یہ چل رہا ہے نا, دس از ناٹ انٹرپرسنل, دس از اونلی one way communication. As I'm talking to you people, because I'm just delivering a lecture, you're not taking your turn to speak. But when there is a question and answer session, there you speak. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے آپ لوگوں سے کوشچنس پوچھے وہ انٹرپرسنل تھی. اس وقت جو چل رہی ہے انٹرپرسنل بالکل نہیں ہے. کیوں کہ یہاں پہ میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ بات نہیں کر رہے, آپ صرف سن رہے ہیں. جتنی یہ پبلک سپیچز اور لیکچرز اس طرح کی جو نا ایک طرف سے جیسے ریکارڈڈ آپ کا وائس میسج, اب یہ چیزیں جو جاتی ہیں نا ان کو ون وے ہی سمجھا جاتا ہے. کیا آپ نے میسج دے دیا کہ چلو کسی وقت جب وہ سنے گا تو جواب دے دے گا, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں ون وے کمیونیکیشن میں. انٹرپرسنل ہوتی ہے 2 وے, اور انٹرپرسنل میں 2 وے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف یہ اورل اس میں شامل نہیں ہے, ریٹن بھی اس میں شامل ہے. لیکن ریٹن کون سی شامل ہے؟ یہ جو آن لائن ہوتی ہے نا اس کو تو ہم مانتے ہیں, دوسری کو ہم نہیں مانتے. جیسے لیٹر لکھ دیا آپ نے, اب لیٹر آج آپ نے لکھا, وہ کب پوسٹ ہوگا, کب اس کا رسپانس آئے گا, تو یہ مشکل ہو جاتا ہے, یہ ٹائم اس کے لیے زیادہ چاہیے ہوتا ہے. یہ والی کمیونیکیشن جو ہوتی ہے اس کو ہم ون وے ہی سمجھتے ہیں. لیکن 2 وے ریٹن کیوں بن جاتی ہے؟ جب 2 پیپل, when at least 2 people are involved in communication and they are aware that each of them is involved. اب دیکھیں, آپ جب یہ فیس بک وغیرہ پہ آپ کسی کو میسج کرتے ہیں, واٹس ایپ پہ کرتے ہیں, ادھر سے چل رہا ہوتا ہے, آپ کو سارا پتا ہوتا ہے کہ اس وقت وہ بھی اس میں کمیونیکیشن میں انوالوڈ ہے. آپ جب میسج لکھ بھی رہے ہوتے ہیں پتا ہوتا ہے. لیکن اگر دوسرے آدمی کی انوالومنٹ اس وقت کی نہ ہو, یا یہ کہ وہ رسپانس اس نے کس طرح کا دینا ہے کہ آپ نے ابھی واٹس ایپ پہ میسج کر دیا کہ شام 6 بجے ہم چائے اکٹھے پیئیں گے, اپنے فرینڈس کو آپ نے یہ کر دیا, بس اب یہ تو ون وے ہوا. لیکن اگر ادھر سے رسپانس اس کا آتا ہے, آپ کی کمیونیکیشن اس طرح چلتی ہے جس طرح 2 لوگ آپ سے بات کرتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں انٹرپرسنل کمیونیکیشن. اچھا, اب اس انٹرپرسنل کمیونیکیشن میں ایکسیمز ہیں کچھ. ایکسیمز کیا ہوتے ہیں؟ وہ اوپر بلو کے ساتھ میں نے جو لکھا ہے نا, ریکگنائزڈ ٹروتھز, یہ وہ سچ ہیں جو ریکگنائز کیے گئے ہیں, مانے ہوئے ہیں. یہ ہر کوئی ان کو مانتا ہے کہ یہ کمیونیکیشن کے ساتھ چیزیں چلنی ہیں. کمیونیکیشن کے ساتھ چلنی کیا ہے؟ اب دیکھیں, آپ کہیں پہ آپ کو کوئی انوائٹ کرتا ہے, تو اب وہ کہتا ہے کہ آپ نے 5 بجے تک وہاں پہ پہنچ جانا ہے. اب آپ کو جو پہنچنا ہے نا, اب اس میں یہ کچھ ٹروتھز ساتھ کیا ہیں کہ آپ جائیں گے تو اکیلے جائیں گے کیونکہ آپ کو بلایا گیا ہے. اس کے ساتھ یہ ریکگنائز ٹروتھ یہ نہیں ہے کہ جس کو بلایا جائے وہ 10 بندے ساتھ لے کے جائے گا, یہ کوئی ریکگنائز ٹروتھ نہیں ہے. ریکگنائز یہ ہے کہ آپ اکیلے ہی جائیں گے. اور اسی طرح سے کہیں پہ جب آپ بزنس کرتے ہیں کسی کے ساتھ, اب دیکھیں آپ نے کہا جی کہ فلاں جو چیز ہے ہم اتنے بجے تک آپ ہمیں کمیونیکیٹ کر دیں, فلاں انفارمیشن اتنے بجے تک دے دیں. اب جو چیزیں نیچرل ہیں ساتھ وہ ریکگنائزڈ ہیں. وہ ریکگنائزڈ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے انہیں آپ کی بات کی سمجھ نہ آئے, ریکگنائزڈ ہے, پاسبل ہے, ہمیشہ پتہ نہیں کتنی دفعہ ہوتا ہے. دیکھیں ایک بات جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کسی بچے کو یہ سمجھ میں نہ آئے, پاسبل ہے, کیونکہ میں تو اپنی طرف سے بڑی کوشش کرتا ہوں کہ 1 دفعہ بتائی, 2-3 دفعہ, کبھی اردو میں کبھی انگلش میں, ادھر ادھر ایگزامپلس دے کے پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. لیکن مے بی there is some student who doesn't understand what I'm saying, possible ہے. تو مجھے یہ ٹروتھ جو ہے نا کہ جب آپ نے کسی کو انفارمیشن دی تو ہمیں اس ٹروتھ کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اسے سمجھ نہ آئی ہو. ہم لوگ کرتے کیا ہیں, اب کئی دفعہ نا کسی کے ساتھ بات کر رہے ہوں, اگلا آدمی کہتا ہے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی, وہ نا آواز آپ کی جو نا وہ انٹرپشن بڑی ہے اس میں, وہ ٹوٹ کے کہتے ہیں آواز آ رہی ہے. اچھا اس صورت میں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا میں تھوڑا سا روم سے باہر نکل کے بات کرتا ہوں. روم سے وہ کہتے ہیں ابھی بھی ٹھیک ہے, اچھا جی میں دوبارہ آپ کو کال کرتا ہوں. اچھا اب ہماری بات کی سمجھ باہر نہیں آ رہی ہوتی تو ہم اس طرح کرتے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ہم کیا کرتے ہیں, گھر میں جب بات ہو رہی ہوتی نا, گھر میں وہ کہتے ہیں آپ کی سمجھ نہیں آ رہی, ہوگا آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی. اچھا وہی بات جو باہر ہم اپلائی کر رہے تھے یہاں بھی اپلائی کریں کہ اگر ادھر باہر کسی کو سمجھ نہیں تو گھر میں بھی تو ایسا ہو سکتا ہے. گھروں کا ہم غصہ کر جاتے ہیں کہ انہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی. تو بھائی ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں وہاں سے آپ کی آواز پراپرلی نہ جا رہی ہو, آگے ٹرانسمیشن پراپر نہ ہو. تو ہمیں یہ ٹروتھز ماننے چاہیے کہ کمیونیکیشن میں ایسا ہو سکتا ہے.
تو یہ ایکسیمز ہیں. A significant amount of communication occurs subconsciously. بہت ساری کمیونیکیشن ہماری سب کانشیسلی ہو جاتی ہے. You don't need to think about subconscious communication. It happens automatically. اچھا, اب آپ سب کانشیس جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کا آپ کیا کر لیں گے؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, when you are appearing before some person while giving some interview, اب انٹرویو وغیرہ میں آپ پریپریشن یہ تو کر جاتے ہیں کہ بھی میرا ڈریس اس طرح کا ہو, میرا جو نا یہ وہ شوز میرے اس طرح کے ہوں, مجھے اس طرح بیٹھنا ہے. اب یہ ہیں تو ساری نان وربل, لیکن یہ آپ کانشیسلی ان کو ٹھیک کر کے جا رہے ہیں. لیکن کچھ چیزیں سب کانشیس. نہ دیکھیں میں یہ تو کر سکتا ہوں, میں داڑھی کو کنگھی کر لی تھی کہ وہ پھر کپڑوں کو داغ شاغ میں کوشش کرتا ہوں نہ ہو کہ آج میں لیکچر دینا. لیکن اب آپ بیٹھے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ٹیچر تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے سعید انور ہوتا ہے, وہ ہمارے کئی دوست کہا کرتے تھے. اب یہ کیا ہے, اب آپ اس طرح کے ایک نے سعید انور سوچا اور ایک نے وہ سوچا جس کو میں جانتا ہی نہیں, میں کیسے اپنے آپ کو اس سے بچا سکتا ہوں؟ پاسبل نہیں ہے. اس لیے سب کانشیس کمیونیکیشن جو اس نے کہا, یو ڈونٹ نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ سب کانشیس کمیونیکیشن. اس کے بارے میں نہ سوچیں کہ آپ کے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے. اب جو سوچا جا سکتا تھا وہ یہ تھا کہ میں ڈریس اپنا ٹھیک رکھوں, ٹھیک ہے نا, اپنا جو اپیرنس ہے اس کو ٹھیک رکھوں تاکہ وہ کسی بزنس انوائرمنٹ کمرشل انوائرمنٹ میں برا نہ لگے. بھائی اتنا سامنے اس کو کیئر کرنی تھی. باقی اب میرے بارے میں کوئی کیا سوچتا مجھے پتہ ہی نہیں, اب میں کیا کر سکتا ہوں. اب کسی نے کہیں پہ کوئی پرسن ملا, کسی کو وہ کسی شادی میں وہ جی وہ بندہ بھی اس طرح کا تھا. وہ ابھی یہ پرسوں کی بات ہے, ایسے ایک شاپ پہ گئے تو وہاں پہ اس نے کہا, کہنے لگا جی کہ آپ کے ساتھ تو ہمارا تعلق ہے. کیسے؟ کہتے صبح بھی تو آئے تھے آپ, وہ کوئی چیز خریدنے آئے تھے. میں نے کہا میں تو نہیں آیا. وہ پتہ چلا جو ہمارے کو اور دوست تھے, اس نے کیا کہ اپیرنس کی وجہ سے یہ سمجھ لیا. اب اس کمیونیکیشن کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. سب کانشیس کمیونیکیشن آپ نہیں کچھ بھی کر سکتے. اس لیے یو ڈونٹ نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ سب کانشیس کمیونیکیشن. آپ اس کمیونیکیشن کے بارے میں نہ سوچیں. اٹ ہیپنس آٹومیٹکلی, آٹومیٹکلی ہونی ہے. آپ اس کو روک نہیں سکتے. اس کے آگے کوئی ہرڈل یا کوئی بیریئر آپ پلیس نہیں کر سکتے. آپ کیسے کریں گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں اگلا آدمی کیا سوچ رہا. The outcome of subconscious communication may not necessarily create the desired result. Desired result اس سے کیا پروڈیوس ہونا ہے؟ دیکھیں میں جو کچھ کر سکتا تھا وہ سوچ کے میں کر رہا ہوں, لیکن میں اس میں سے جو رزلٹ لینا چاہ رہا ہوں, آپ جو مرضی سوچ رہے ہیں میرے بارے میں, میرے اس رزلٹ کے ساتھ اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ ڈیزائر رزلٹ ہمیں یہ چاہیے کہ میں نے جو اپنا میسج آپ کے مائنڈز میں پوری طرح سے ٹرانسمٹ کرنا ہے. دس از مائی جاب دیٹ آئی ایم ٹو پرفارم. اب اس کے بارے میں اگر یہ سوچا جائے کہ اس کا میرے اس رزلٹ کے ساتھ کہ میری وہ پراپر اس کی آؤٹ پٹ آئے گی نہیں آئے گی, یہ سوچنے کی باتیں نہیں ہیں. ایون وین یو تھنک یو آر ناٹ سینڈنگ اے میسج, دی ایبسنس آف اے میسج از اے میسج ان اٹ سیلف. دس از ریفرڈ ٹو ایز ون کینٹ ناٹ کمیونیکیٹ. دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے میسج نہیں دیا, یہ غلط ہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ڈنٹ اسپیک. یو مے سے آئی ڈنٹ رائٹ اینی تھنگ, but you can't say I didn't send any messages. ایسا نہیں ہو سکتا, یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں نے میسج ہی نہیں دیا. دیکھیں یہاں سے میں کویشچن پوچھتا ہوں, میں ادھر سے دیکھ کے یہ چاہ رہا ہوں کہ یو پیپل ریز یور ہینڈز ٹو آنسر مائی کویشچن, بٹ یو پیپل ڈونٹ ریز یور ہینڈز. ڈز مین دیٹ یو ڈنٹ گیو اے میسج؟ نیور. میسج ملتا ہے. اس میسج سے کیا ہوتا ہے, اب یہ ابھی ہماری ایک کلاس تھی اس سے پہلے, اس میں ہم بہت سارے ایکسرسائزز کی چیزیں ڈسکس کرتے رہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ جب پوچھتے تھے تو اس میں وہ اسٹوڈنٹس کیا ہے کہ ادھر سے ویسے ہی سوئچ آف کر جاتے تھے. اب ان کا سوئچ آف کرنا کیا ہے, اب وہ بولے نہیں, لکھا نہیں کچھ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں میسج بھی انہوں نے کوئی نہیں دیا. ہم نے اس پہ پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ایکسرسائزز ڈسکس نہ کی جائے, کہ جب انٹرسٹ لیول یہ ہے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. ابھی میسج تو مل گیا ہمیں کہ اس کا مطلب ان کی انٹرسٹ نہیں ہے, so we won't talk of any exercises anymore. تو یہ جو ہے نا کہ کہیں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں بولا نہیں, یہ کہہ سکتے ہیں میں نے لکھا کچھ نہیں, یہ نہیں کہہ سکتے میں نے میسج نہیں دیا. کسی عزیز کے گھر چلے جائیں, آپ کہتے ہیں میں ان کے گھر گیا تو وہ جناب بڑے, وہ تو پراؤڈ ہی بڑے ہیں, میں نے منہ نہیں لگایا کسی کو, میں نے کوئی بات نہیں کی, میں آ گیا. اب یہ کہنا کہ میں نے منہ نہیں لگایا, میں فلاں آفس میں گیا, وہاں پہ بڑا پراؤڈ قسم کا آفیسر بیٹھا ہوا تھا, میں نے کوئی بات نہیں کی, میں نے کہا نہیں میں نے جاب بھی نہیں کرنی یہاں پہ, تو میں چپ کر کے واپس آ گیا, کچھ نہیں کہا اسے. اب کہا کچھ نہیں ہے, یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں میں بولا نہیں, یہ نہیں کہہ سکتے میں نے میسج نہیں دیا.
اب میسج تو بہت سارے ہیں جو اس نے خود ریسیو کر لینے آپ کے اس ایٹیٹیوڈ سے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ون کی ناٹ کمیونیکیٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کمیونیکیٹ نہ کریں. ڈیفینیٹلی یو آر کمیونیکیٹنگ ویئر ایور یو آر. ایون وین یو آر سلیپنگ یو آر سینڈنگ میسیجز. سونے کے میسیجز ہیں. دیکھیں آپ نے آپ سو گئے, کسی نے رات کو فون کیا, آپ نے کیا کیا, وہ بیل شیل بالکل آف کر کے آپ سو گئے موبائل کی. اب آپ نے بات تو نہیں کی, اسے میسج کوئی نہیں ملا. اس سے میسیجز ملتے رہتے ہیں, کمیونیکیشن نہیں رکتی. The axioms of communication attempt to explain how miscommunication can occur if the communicators are not subconsciously aligned. اب سب کانشیسلی اگر آپ الائنڈ ہیں تو چیزیں بہت ساری سمجھنا ایزی ہو جاتی ہیں. بٹ وین یو آر ناٹ سب کانشیسلی الائنڈ, مے بی there is some miscommunication, or maybe there is some misunderstanding, or maybe there is lack of understanding. بہت ساری چیزیں وہاں پہ ہو سکتی ہیں, اس لیے کہ آپ پہلے سے ایک دوسرے کے ساتھ الائنڈ نہیں ہیں. اب دیکھیں یہ کلاسز جب سٹارٹ ہو رہی تھیں, ویری فرسٹ ڈے ہوگا, تو ٹیچرز کے بارے میں, آپ کا ہر ٹیچر کے بارے میں کوئی نہ کوئی پہلے دن جو ہے نا وہ ذہن میں یہ کہ جو وہ سخت ہے, یہ نرم ہے, اسٹرکٹ ہے, یہ پولائٹ ہے, وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس وقت اگر کوئی ٹیچر کوئی بات کہہ دے تو ہو سکتا ہے مائنڈ زیادہ کریں اس وقت, کیوں کہ آپ ٹیچر کو نہیں جانتے. لیکن ونس یو آر الائنڈ ود دا ٹیچر, what happens then it's very easy to understand the messages because mentally you are aligned now. جب آپ aligned ہیں, دیکھیں ایک دوست ایک بات کرتا ہے تو اس کا غصہ نہیں ہے, وہی بات باہر کوئی آدمی سیم وہی ورڈز یوز کرے اس کا غصہ ہے. گھر میں کوئی بات وہی کرے, دیکھیں سمپلی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اب ٹیچرز کے ساتھ ایک ریلیشن بن جاتا ہے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا. اب ٹیچر نے کہا جی کہ آپ ایسے کریں کہ اس چیئر سے اٹھ کے وہ پیچھے جو چیئر ہے اس پہ جا کے بیٹھ جائیں. آپ چلے جاتے ہیں چپ کر کے, پھر ٹیچر نے کہا ٹھیک ہے. اب اس کو سمجھیں کہ آپ اپنی سوشل کمیونیکیشن میں کسی سوشل ایونٹ میں, شادی پہ کہیں پہ گئے, کوئی آدمی آپ نے کہا جی یہ چیئر چھوڑ کے نا آپ وہ پیچھے والی چیئر پہ جا کے بیٹھ جائیں. اب کیا بنے گا؟ ڈیفینیٹلی یو ول گیٹ اینگری. کیوں؟ مینٹلی الائن نہیں اس سے. پتہ نہیں کون ہے, کہاں سے آگے آپ کہتے ہیں ایسے بدماشی کر رہا ہے کہ یہاں سے اٹھیں, یہ کون ہوتا ہے مجھے اٹھانے کا. یہ چیزیں جو ہے نا کہ جب آپ مینٹلی الائنڈ ہوں گے تو کمیونیکیشن میں ایز ہوتی ہے, فیسیلیٹیشن ہے کہ ہم ایزیلی ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھ لیتے ہیں. Axiom theory argues that if one of the axioms is disturbed, communication may fail. اب یہ جو ٹروتھس ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, اگر ان میں سے ہم کسی کو نہیں سمجھیں گے, مس کریں گے, تو کمیونیکیشن فیل ہو سکتی ہے. اب دیکھیں جیسے میں نے یہی کہا کہ مینٹلی اگر آپ الائنڈ ہیں تو کمیونیکیشن دیکھیں کتنی اچھی ہو جاتی ہے. جہاں پہ کمیونیکیشن میں آپ یہ کوئی دیکھیں انٹرپشن, اس کی ریزنز یہی چیزیں ہوں گی جو آگے آ رہی ہیں. اس میں ایک صرف ہم نے یہاں پہ ابھی ڈسکس کرنا ہے. 6 کامن ایکسیمز ہیں, جس میں فرسٹ ہے انیویٹیبلٹی آف کمیونیکیشن, جسے ہم کہتے ہیں ون کینٹ ناٹ کمیونیکیٹ. This refers to the fact that individuals cannot remain isolated without communicating or being in an uncommunicative state. ہو نہیں سکتا ایسے کہ کوئی uncommunicative state میں ہو کہ وہ کوئی کمیونیکیٹ نہیں کر رہا, پاسبل ہی نہیں. اب دیکھیں ایک آدمی وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہو اور آپ اس سے کوئی بات کریں اور وہ ہو سکتا اس نے بالکل نہ سنا ہو, پاسبل ہے. مے بی سائیکولوجیکلی he is not receiving the message because he is preoccupied. اب وہ کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کلاسز میں, آپ نے دیکھو کہ فرنٹ رو میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس, ان کا رول نمبر آتا ہے لیکن وہ اٹینڈنس پہ کچھ بھی نہیں کہتے, پتہ ہی نہیں ہوتا. دوسرے پیچھے والے انہیں کہہ رہے ہو بولو اپنے رول نمبر پہ, تمہارا رول نمبر آ گیا. اب انہیں کون سی چیز روک رہی ہوتی ہے؟ وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو فرنٹ رو میں بیٹھے ہوئے وہ کیوں نہیں سن رہے؟ اچھا اب اس نے تو سنا ہی نہیں, اس کا کیا مطلب ہے کہ ٹیچر کو میسج بھی کوئی نہیں ملا. کئی دفعہ ایسی باتوں پہ ٹیچرز اتنا مائنڈ کرتے ہیں کہ رجسٹر بند کیا کہ یہ تو لوگ مجھے سننے کو تیار نہیں ہیں, وہ چلے جاتے ہیں. اسٹوڈنٹ کو اس وقت بھی پتہ نہیں ہوتا, دوسرے بتا رہے ہو تمہاری وجہ سے کلاس چھوڑ دی. اچھا وہ کہتے ہیں میں نے کیا کیا. اب یہ جو چیزیں ہیں کہ انیویٹیبلٹی آف کمیونیکیشن, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے لیکن کمیونیکیشن ہو گئی ہے, آپ کی طرف سے میسج مل چکا ہے انہیں, یہ ہو جاتا ہے. An individual with an expressionless face may not appear to be communicating with others in a group. ایک ایسا آدمی جس کے فیس پہ کوئی ایکسپریشن نہیں ہے, وہ لگتا ہے یہ گروپ میں جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ کوئی کمیونیکیشن نہیں کر رہا. May not appear to be communicating with others in a group, but may by no means be uncommunicative.
बात नहीं भी कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई कम्युनिकेशन भी नहीं हो रही, ऐसा नहीं है. द लैक ऑफ इंटरेस्ट इज अ मैसेज इन इटसेल्फ. वो जो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ये एक मैसेज ये भी है कि इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें. एंड मे एक्सप्रेस बोर्डम और कंसर्न फॉर समथिंग एल्स. और इससे हो सकता है कि उसकी उकताहट या ये नजर आए कि वो किसी और चीज के बारे में सोच रहा है, इस कम्युनिकेशन में उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं है. That's it for today. If you people got any questions, you can raise your hands so that it may resolve your problems. Yes. Any questions about today's lecture? Raising no hands means no questions. It means you people have understood everything. That's all for the lecture of business communication. That's it. Thank you very much. See you tomorrow, inshallah. Assalamu alaikum.